अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों, साथियों, SIO यूपी ईस्ट की जो सीरीज चल रही है फलस्तीनी इशू पे, आज उस सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने मौजूद है। आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद अहमद साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक यूपी के ही जिले जौनपुर से है। आपने अपनी तालीम नदवा से हासिल की है, उसके बाद अलीगढ़ और अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में अरेबिक डिपार्टमेंट में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो जेरूसलम रहा है उसमें सहूनियों का क्या मामला रहा है, सहूनी जो है उनका क्या ताल्लुक जेरूसलम से रहा है, वह क्या अमल रहा है, क्या राह अमल वे अख्तियार किए, ये तमाम मामला को आज हम इंशाअल्लाह जमशेद साहब से जानेंगे। तो मैं सीधा आना चाहूंगा जमशेद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सबसे पहले मैं बारगाह खुदाबंदी में नजराना शुक्र पेश करना चाहूँगा कि उसने मुझे आपसे गुफ्तगू करने का मौका SIO यूपी ईस्ट के जिम्मेदारान के वास्ते से फराहम किया। SIO यूपी ईस्ट के जिम्मेदारान इस बात के लिए काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक अहम मौजू को चुना है। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू बैतुल कुद्स सलीबी जंगों के तनाजुर में है। ये मौजू मेरे लिए बिल्कुल नया है और गालिबन आपके लिए भी नया होगा। मैं अपनी सी कोशिश करूंगा कि इस मौजू का अच्छे अंदाज में तारुफ पेश कर सकूं। बैतुल कुद्स का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है, जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान एहतराम और तक़द्दुस की निगाह से देखते हैं कि उनके मज़ाहिब की जड़ें वहाँ पेवस्ता हैं। यरूशलेम को कदीम अरब मुसन्निफीन बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस के नाम से मौसूम करते हैं और आजकल उसे बैतुल कुद्स या अल कुद्स के नाम से पुकारा जाता है। इब्तिदा में इस लफ्ज़ का इतलाक हैकल सुलेमानी के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में उसका इतलाक पूरे शहर पर होने लगा। अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के एक गैर आबाद हिस्से में बैतुल कुद्स की बुनियाद रखी, जिसने देखते ही देखते एक शहर का कालब इख्तियार कर लिया। गोया ये कहा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा की तामीर करके जिस तहजीब व सकाफत की बुनियाद रखी थी, उसी तहजीब व तमद्दुन को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल कुद्स की तामीर करके आगे बढ़ाया था, जिसकी तकमील तामीर मस्जिद नबवी पर होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद इस शहर ने ज़माने के सर्द व गर्म को देखा और मुतादिद बार तबाह व बर्बाद भी हुआ और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए आखिरकार हज़रत उमर के अहद में इस्लामी ममलकत का हिस्सा बन गया और तकरीबन 500 साल तक इस्लामी ममलकत के ज़ेर नगी रहा। ये अहद बैतुल कुद्स की तारीख का सबसे ज़र्री अहद है। आमतौर से कुद्स के हवाले से यहूदियों का जिक्र मिलता है, लेकिन वो चूंकि ईसाइयों के वहाँ भी उसी तरह काबिले तकदीस था, लिहाजा उन्होंने भी वहाँ पर कब्जा करने की कोशिशें की हैं। एक मजहबी मकाम की हैसियत से अर्ज़ फ़लस्तीन पर कब्जा करने और उसे ईसाई इक़्तिदार के ज़ेर नगीर लाने का मंसूबा यूरोप में सबसे पहले 11वीं सदी में 1074 में बनाया गया। इस मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए 1084 में बैतुल कुद्स पर फौजी हमले का नजरिया पेश किया गया। मज़कूरा माला मंसूबे पर अमल दरामद करने का प्रोग्राम पोप अर्बन सानी ने नवंबर 1095 में फ्रांस में क्लियर माउंट के तारीखी इज्तिमा में पेश किया, ताकि फौजी ताकत के जरिए अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्जा किया जा सके। उसने अपनी जादू बयानी से इस मुसल्लह फौजी कार्रवाई को खुदा की मशीयत करार देते हुए उसे एक मजहबी जंग में तब्दील कर दिया, जिसे तारीख में सलीबी जंगों से मौसूम किया जाता है। उसने अपनी शोला बयानी से यूरोप के मसीही हुक्काम उमरा को इस बात पर आमादा किया कि इस मुकद्दस जंग में पूरे तन मन धन से शरीक हों, ताकि उन्हें उनकी मजहबी मीरास दोबारा हासिल हो सके और साथ ही साथ वह इन इलाकों की बेशबहा दौलत के मालिक भी बन सकें,
جو ان کے بہت سارے سماجی اور سیاسی مسائل کو حل کر سکتی تھی۔ اس کی شعلہ بیانی نے یورپ کے حکام، امراء اور عوام کے دل دماغ میں مذہبی جوش و خروش بھر دیا، اور وہ اپنی آنکھوں میں ارض مقدس پر قبضہ کرنے کا خواب سجا کر اور سر پر کفن باندھ کر اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ جس وقت یورپ میں یہ تحریک برپا ہو رہی تھی اور اس کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت اسلامی خلافت کافی حد تک اس محلال کا شکار ہو چکی تھی، اور اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اس سیلاب بلاخیز کا رخ موڑ سکے اور صلیبی افواج کو شکست سے دوچار کر سکے۔ صلیبی افواج اپنی راہ کی مزاحمتوں کو ختم کرتے ہوئے اور فتح کا نعرہ بجاتے ہوئے 24 مئی 1099 میں فلسطین کے حدود میں داخل ہوئی اور اس کے مختلف شہروں کو اپنے قدموں سے رونتے ہوئے بیت القدس کی طرف کوچ کیا۔ بیت القدس کو فتح کرنے میں انہیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا، لیکن 15 جولائی 1099 بروز جمعہ وہ بیت القدس میں داخل ہی ہو گئے اور سارے شہر کو خون میں نہلا کر رکھ دیا، اور اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے وہاں کی آبادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان کا یہ ظالمانہ رویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے، صلیبی افواج اپنی راہ کی مزاحمتوں کو ختم کرتے ہوئے اور فتح کا نعرہ بجاتے ہوئے 24 مئی 1099 میں فلسطین کے حدود میں داخل ہوئیں اور اس کے مختلف شہروں کو اپنے قدموں سے رونتے ہوئے بیت القدس کی طرف کوچ کیا۔ بیت القدس کو فتح کرنے میں انہیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا، لیکن آخرکار 15 جولائی 1099 میں بروز جمعہ وہ بیت القدس میں داخل ہو گئے اور سارے شہر کو خون میں نہلا کے رکھ دیا اور اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے وہاں کی آبادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان کا یہ ظالمانہ رویہ حضرت عمر کے اس رویے کے بالکل برعکس تھا جو انہوں نے بیت القدس کے موقع کی فتح پر اختیار کیا تھا۔ ارض مقدس کو فتح کرنے کے بعد صلیبی افواج یکا بدیگرے فلسطین کے دیگر شہروں میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتی چلی گئیں، اور آخرکار اسکلان کو چھوڑ کر 1116 عیسوی میں پورے فلسطین پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں ایک عیسائی مملکت کا قیام عمل میں آیا جس کا صدر مقام بیت القدس کو قرار دیا گیا۔ صلیبی جنگوں کی ابتدا سے لے کر قدس پر قبضے تک اور آخرکار پورے فلسطین پر قبضہ کر لینے کا مکمل دورانیہ 20 برس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس دوران جو ظلم و ستم ڈھائے تھے ان کو پڑھ کر ہی انسان کانپ کر رہ جاتا ہے۔ ان ظالمانہ کارروائیوں کو جب عصر حاضر کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو متعدد مقامات پر دونوں میں بہت زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے، بس فرق صرف طریقہ کار اور فریق مخالف کی تبدیلی کا ہے۔ صلیبی مملکت میں مذہبی عہدے میں پہلی تبدیلی کی جاتی ہے کہ بطریق پادری کا جو عہدہ یونانیوں کے پاس تھا اس پر رومیوں کو فائز کر دیا گیا۔ بیت القدس کی فتح کے بعد گرجا گھروں کو ان کی اصل شکل میں لانے کی کوششوں کا آغاز ہوا۔ متعدد نئے گرجا گھر تعمیر کیے گئے اور کچھ مذہبی آثار میں ضرورت کے حساب سے تعمیر نو اور ترمیم کی گئی، اور کچھ کو بے عینی ہی برقرار رکھا گیا۔ کچھ مذہبی آثار کو دوبارہ تعمیر نہ کرتے ہوئے ان کی جگہ نئی تعمیرات کی گئیں تاکہ یومیہ عبادتوں کے لیے وہ بطور مناجات خانہ کے استعمال کی جا سکیں۔ اس عہد میں نہ صرف عیسائی مذہب کے تمام آثار کو تحویل میں لے لیا گیا تھا، بلکہ مساجد پر قبضہ کر کے انہیں گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صلیبی مملکت میں قبۃ الصخرہ میں عمومی طور پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، تاہم گنبد کی چوٹی پر سونے کی ایک صلیب لگا دی گئی اور صخرہ کو سلوں سے ڈھانپ کر اس پر ایک قربان گاہ تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصی کی عمارت میں متعدد تبدیلیاں کی گئی اور اسے معبد سلیمان کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ مسجد میں رہائشی کمروں کے علاوہ اس کے اندر اور باہر گرجا گھر بنا دیے گئے۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں
قائم ہونے والی سلطنت بہت زیادہ مستحکم ثابت نہ ہوئی اور بہت ہی جلد بدامنی، انتشار اور ابتری کا شکار ہو گئی۔ آپسی انتشار کے نتیجے میں اسرائیلی مملکت کا دائرہ دن بدن سمٹنے لگا اور آخر کار انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کے قبلِ اول کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس تاریخی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے وہاں کے تمام عیسائی باشندوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا تھا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا حسن سلوک روا رکھا گیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے سائے میں پروان چڑھنے والی یہ عیسائی مملکت کا پورا دورانیہ 200 سالہ تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس 200 سالہ دور حکومت کی تاریخ اور اس کے اثرات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان جنگوں کا پہلا فوری اثر ارض مقدس پر خاص طور سے اور پورے فلسطین پر عام طور سے مرتب ہوا تھا کہ وہاں کے باشندوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے لالے پڑ گئے تھے۔ صلیبی افواج نے نہ صرف اس علاقے کی مقیم آبادیوں کی ایک معتدل تعداد کو نہ صرف موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بلکہ انہیں ان کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے جو لوگ وہاں رہنے پر مجبور تھے انہیں بندھوا مزدور بنا لیا گیا تھا اور ان سے کاشتکاری کا کام لیا جاتا تھا اور ان پر ظالمانہ ٹیکس عائد کیے جاتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم سے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی محفوظ نہ رہ سکے، لہٰذا یا تو وہ وہاں کے باشندے صلیبی افواج کے وہاں سے گزرنے سے قبل ہی محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے تھے یا ان کے گزرنے کے بعد اپنے بچے کچے سامان زیست کے ساتھ کہیں اور منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دونوں شکلوں میں ان کی یہ نقل مکانی اور پناہ گزینی ایک اضطراری حرکت تھی کہ شاید وہ بچ جائیں، لیکن اس طوفان بلاخیز سے کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہ رہ سکا اور آخر کار تباہی و بربادی کا شکار ہو کر وہ رہ گئے کہ صلیبی یکے بعد دیگرے فلسطین کے شہروں کو فتح کرتے چلے گئے اور اپنے پیچھے ظلم و ستم اور قتل و غارت غری کی ایک تاریخ رقم کر گئے۔ عیسائی مملکت کے عہد میں پناہ گزینی کا مسئلہ پیدا ہوا، جس کا اندازہ آج کل کے مسئلہ پناہ گزینی اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثرات سے کیا جا سکتا ہے۔ صلیبی افواج کے ظلم و ستم اور ان کے خوف دہشت کی وجہ سے پورے فلسطین میں کسی مقام کے لیے، محفوظ مقام کے لیے نقل مکانی کا عمل شروع ہو چکا تھا اور اس نقل مکانی کی وجہ سے اس وقت پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد مسلم علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور تھی، جس کی وجہ سے متعدد قسم کے سماجی اور اجتماعی مسائل پیدا ہوئے تھے۔ صلیبی جنگوں کا دوسرا فوری اثر یہ مرتب ہوا تھا کہ پورا علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ابتدائی صلیبی جنگ کی تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقوں کے مسلمان حکمرانوں نے ان افواج کا بہت بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان علاقوں کو فتح کرنے میں صلیبی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مزاحمت کی سب سے زیادہ روشن مثال اسکلان کی ہے، جسے فتح کرنے میں صلیبی افواج کو 50 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا تھا۔ روایات کے مطابق ہر سال صلیبی افواج کا سخت مقابلہ اسکلان کی افواج سے ہوتا تھا۔ فلسطین میں عیسائی مملکت کے قیام کے ساتھ ہی وہاں یورپ کا جاگیردارانہ نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ اس نئے نظام کو اس لیے متعارف کرایا گیا تھا کہ وہاں عیسائی بستیوں کو بسانے میں آسانی ہو سکے۔ اس نئے نظام کے تحت اسے 4 بڑے حصوں اور 12 چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری اہم ترین صلیبی امراء اور حکماء پر ڈال دی گئی تھی، لیکن فلسطین کے 4 اور بنیادی بڑے شہر جیسے بیت القدس وغیرہ براہ راست عیسائی مملکت کے سربراہ کے ماتحت تھے۔ ان شہروں میں آگے چل کر داروم
اور اس کے آس پاس کے علاقے بھی شامل ہو گئے تھے۔ صلیبی مملکت میں جس جاگیردارانہ نظام کو متعارف کرایا گیا تھا وہ اپنے ابتدائی دور میں ہی بہت زیادہ ابتری و انتشار کا شکار رہا کہ ایک علاقہ کسی امیر کے تحت رہتے رہتے اچانک کسی اور امیر کے ماتحت ہو جاتا تھا، لیکن جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک نسل گزر گئی تو اس نظام میں کافی بہتری پیدا ہوئی اور جاگیروں کے منتقل ہونے کا ایک مکمل نظام بن گیا۔ بعض اراضی فلسطین کو گرجا گھروں کے لیے بھی مختص کر دیا گیا تھا تاکہ ان کے انتظامات میں آسانی ہو سکے۔ عیسائی مملکت میں وہاں کے اہالیان پر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے۔ ان پر جو ٹیکس لگائے گئے تھے ان میں سے ایک ٹیکس ایسا تھا جو اسلامی حکومت کے جزیے کے مشابہ تھا۔ اس ٹیکس کے نتیجے میں انہیں محصولات کی تہائی یا چوتھائی حصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ باغات کی فصلوں پر بھی ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس باغات کے محصول کا نصف اور چوتھائی کے درمیان ہوتا تھا۔ ان ٹیکسوں کی مقدار میں وقتاً فوقتاً اضافہ بھی کیا جاتا رہتا تھا۔ ان کے علاوہ انہیں اراضی کے مالکان کو تحفے تحائف بھی دینے پڑتے تھے جن سے انہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہاں کے باشندے کن سخت قسم کے حالات سے گزر رہے تھے۔ جب فلسطین میں عیسائی مملکت کا نظام کسی قدر مستحکم ہوا تو صلیبی حکام و امراء اور مذہبی رہنما اپنے دوسرے مقصد یعنی ارض مقدس میں عیسائی کالونیوں کو بسانے کے حصول کے لیے کوشاں ہو گئے۔ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں کا مقصد صرف ارض مقدس پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اس سرزمین پر اپنی کالونیوں کو بھی بسانا تھا۔ اس نظریے کی تائید متعدد مغربی مورخین نے بھی کی ہے اور اسے مشرق میں مغربی استعمار کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے۔ صلیبی حکام و امراء کی جانب سے فلسطین میں عیسائیوں کو بسانے کی کوششوں کی مقامی باشندوں کی طرف سے سخت مخالفت کی گئی تھی اور انہیں کئی ایک مسلح اور غیر مسلح بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مزاحمت میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں اور انہوں نے بہت ہی پابندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ ان سخت حالات میں عیسائی حکومت کو ان نئی آبادیوں کو بسانے میں دانتوں تلے پسینہ آ گیا، تاہم انہوں نے اس شدید مخالفتوں کو طاقت کے زور سے کچلتے ہوئے عیسائی بستیوں کو آباد کر دیا تھا۔ ان کے نو آبدیاتی نظریات اور موجودہ فلسطین کے نو آبدیاتی نظریات ایک جیسے ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ صلیبی مملکت میں عیسائیوں کو بسایا جا رہا تھا اور آج یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے۔ صلیبی مملکت نے اپنے نو آبدیاتی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے یورپی ممالک میں رہنے والے باشندوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وہاں منتقل ہو جائیں۔ اس ضمن میں ان کی ہر قسم کی ہمت افزائی کی گئی، انہیں نہ صرف مالی بلکہ ہر قسم کی امداد و سہولیات فراہم کی گئی، جس کے نتیجے میں یورپین مہاجرین کی ایک معتبر تعداد فلسطین کے مختلف شہروں بشمول قدس میں جا بسی، جس کی وجہ سے اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو گئی اور اکثریت نے اقلیت کی جگہ لے لی، اور وہ سرزمین جس کا بنیادی وصف اسلامی ہونا تھا وہ عیسائی اور یورپی بن کر رہ گیا۔ ان عیسائی بستیوں کا قیام صلیبی جنگوں کا سب سے خطرناک پہلو قضیے کی شکل اختیار کر لی ہے اور تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ان بستیوں کے قیام کے بنیادی مقاصد میں ارض مقدس پر مکمل غلبہ حاصل کرنا، ارض فلسطین کے تمام راستوں کو محفوظ رکھنے کا انتظام کرنا وغیرہ شامل تھا کہ وہاں بسائے جانے والے مہاجرین کہیں بھی بلا خوف و خطر آ جا سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے نئے قلعوں کی تعمیر کی اور سرحدوں کی توسیع کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا سامان کیا تاکہ اسلامی حکومتیں
ان کی حدود میں آسانی کے ساتھ داخل نہ ہو سکیں۔ مزید برآں دوسری حفاظتی تدابیر کو بھی اختیار کیا گیا تھا اور بین مملکت پیغام رسانی کے عمل کو مضبوط بنایا گیا تھا تاکہ سرزمین فلسطین کے مشرق میں ہونے والے واقعات سے مغربی فلسطین میں رہنے والے افراد و اشخاص فوراً واقف ہو سکیں۔ صلیبی افواج نے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے قانون جنگ کا سہارا لیا تھا۔ اس ظالمانہ قانون کے تحت وہ جہاں بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیتے تھے وہ ان کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا، جسے کسی بھی حال میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح کے دیگر قوانین کو بھی نافذ کیا گیا تھا کہ غاصبانہ واقعات سے صلیبی جنگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان ظالمانہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ صلیبی افواج نے مسجد اقصی کے تئیں اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کے دل و دماغ کو سخت اذیت پہنچائی تھی۔ انہوں نے مسجد اقصی کے کچھ حصوں کو گرجا میں تبدیل کر دیا تھا تو کچھ حصوں کے اسلحہ خانے اور گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح دیگر اور بھی تبدیلیاں کی گئی تھی جس سے مسجد اقصی کا تقدس پامال ہو گیا تھا۔ مسجد اقصی میں غیر معمولی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیت القدس میں متعدد گرجا گھر اور معبد خانے بھی تعمیر کیے تھے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ کئی ایک مساجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عیسائی مملکت میں ارض مقدس اور فلسطین میں مقیم باشندے مختلف علاقوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مذہبی اعتبار سے اس عہد کی آبادی کو مسلمان، نصارہ اور یہود میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس عہد میں صلیبیوں کے ظلم و ستم کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہی ہوئے تھے کہ پوپ اربن ثانی نے انہیں مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا تھا۔ اس عہد میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ مساجد بھی تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ پرانی مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی حالت غلاموں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس عہد میں سب سے زیادہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، تاہم وہ اپنے تشخص اور علاقوں کی حفاظت کے لیے جان کی بازی بھی لگائے ہوئے تھے۔ ان کی کمزوری اور بدحالی کے باوجود صلیبی افواج اور اس حکومت کے حکام اور عمرہ کو ان کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی ماضی کی مزاحمت کو آج کی مزاحمت سے کسی نہ کسی حد تک مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ عیسائی مملکت کا جب سماجی مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اس مملکت میں مقیم عیسائیوں کی آبادی 4 طبقوں میں منقسم تھی، جبکہ یہودیوں کی آبادی 3 قسم کے طبقات پر مشتمل تھی۔ یہودی طبقے کو بھی عیسائیوں کی جانب سے کسی قدر خطرہ لاحق تھا، لہٰذا وہ بھی نقل مکانی اور ہجرت پر مجبور ہوئے، حتیٰ کہ بعض یہودیوں نے فلسطین کو چھوڑ کر مصر میں پناہ لی تھی۔ مسلمانوں کی طرح انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ان پر ظلم و ستم ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے مقابلے میں وہ ظلم و ستم کسی حد تک کم تھے۔ صلیبی حکومت کے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب انہیں بیت القدس میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا۔ علاقوں اور نسلوں کے اعتبار سے ارض مقدس اور فلسطین میں آبادی کو آرمینی، سریانی، قبطی، مصری، ایرانی اور ہندوستانی وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس آبادی میں صلیبی جنگوں کے دوران بسائی گئی آبادی کو شامل کر لیا جائے تو مذکورہ بالا آبادی میں لاطینی، فرانسیسی، پرتگالی، یونانی، اطالوی، جرمن اور انگریز وغیرہ جیسی نسلوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا آبادی اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے الگ الگ شناخت اور پہچان رکھتی تھی، حتیٰ کہ عہد صلیبی کے اوائل میں آنے والے عیسائیوں اور بعد میں آنے والے عیسائیوں کی عادات و اطوار میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ان عادات اطوار میں شہروں اور دیہاتوں کے مخصوص عوامل بھی کار فرما تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی کی عادات و اطوار میں فرق پایا جاتا تھا۔
सलीबी अफवाज में मशरकी आदात और अतवार ने चुपके से घर कर लिया था और उनके हालात ऐसे तब्दील हो गए थे कि वो मगरिबी के बजाय मशरकी मालूम होते थे। हत्ता कि उनमें से बाज अपनी औरतों को पर्दे में रखने लगे थे और उन्हें बिला जरूरत बाहर निकलने से मना करते थे। इसी तरह वो सफाई सुथराई पर भी ध्यान देने लगे थे और हम्माम में गुस्ल करने के आदी हो गए थे। ताहम उनकी कुछ आदतों में, जैसे मखलूत इज्तिमा वगैरह पर मशरकियत की छाप नहीं पड़ी थी, जिसे उस अहद के मौरखीन ने नापसंदीदगी के साथ जिक्र किया है। ईसाई ममलकत में मुकीम अफराद अपने अपने त्योहारों को अपने अपने रवायती ढंग से मनाते थे और शादी ब्याह वगैरह की तकरीबात को भी अपने अपने रस्म रवाज के मुताबिक अंजाम देते थे। गम और हुस्न की मजालिस भी रवायती तरीकों के मुताबिक बपा होती थी। खेल कूद को भी रवायती अंदाज में अंजाम दिया जाता था। जंगी महारत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें की जाती थी। मुख्तलिफ किस्म के की जाती थी मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफी मसाइल को हल करने के लिए अदालतों का निज़ाम मौजूद था। उन अदालतों का सरबराह आला बादशाह होता था और कुज़ात 5 उसके मिनट बाकी मातहत। है जमशेद साहब। ठीक, बेहतर बेहतर, बहुत अच्छी बात। होता था और इधर हो। और कुज़ात उसके मातहत हुआ करते थे और नज़ाई मसाइल को हल पेश किया करते थे। टैक्स की एक रकम को उन अदालतों के लिए मुख्तस कर दिया गया था। सलीबी ममलकत के इब्तदाई अहद में मुसलमान उलमा के मकतूल होने या उनके हिजरत कर जाने की वजह से तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और उन्होंने उस अहद के तालीमी मराकिज़ यानी मसाजिद को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया था। उनकी जानिब से तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि तालीमी निज़ाम को मलियामेट करने की हर कोशिश की गई। ताहम उन नामसाइद हालात में सालेहिया में इल्मी तहरीक परवान चढ़ी और सदियों तक जारी रही, जिसने उस इलाके की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया था। अयूबी और ममलूकी अहद सल्तनत में भी तालीम के फ़रोग़ की नुमाया कोशिशें की गई थी और तालीम ताल्लुम के फ़रोग़ के लिए उनकी जानिब से मुख्तलिफ मदारिस का क़याम अमल में आया था। उस अहद में हॉस्पिटल्स और शिफा खाने भी मौजूद थे, जहां हर किस्म की बीमारियों का इलाज किया जाता था और उन मराकज़ सेहत से हर कोई यकसा फ़ायदा उठाता था। सलीम अपने हम मज़ाहिब अतिब्बा के मुकाबले में मुसलमान अतिब्बा से इलाज कराने को तरजीह देते थे। सलीबी ममलकत के माशरे में रिश्वतखोरी, शराब नोशी, फिस्क फजूर, बदकारी व जिनसी बेरहरवई और फहाशी का चलन आम था। कमाल की बात यह है कि उन अखलाकी बीमारियों का शिकार उनका मजहबी और दीनी तबका भी था और उस अहद में पाई जाने वाली जिनसी बेरहरवी को इबादत का नाम दे दिया गया था और उसे तकर्रुब इलाही का जरिया समझ लिया गया था। उस अहद में ईसाई इलाकों में हर किस्म की अखलाकियात को बालाए ताक पर रख दिया गया था। ताहम मुसलमान और गालिबन यहूद भी उन खुराफात में मुब्तला नहीं हुए थे, बल्कि मुसलमान हुक्मरानों ने उन अखलाकी बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिशें भी की थी और अपने मकासद में किसी हद तक कामयाब भी हुए थे। खुलासा कलाम यह है कि ईसाई ममलकत का 200 साल दौर हुकूमत ज़्यादातर इंतशार और बदअमनी का दौर का शिकार रहा और वहां कभी भी मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम ना हो सका। इस 200 साल ईसाई ममलकत के ज़माने में हर किस्म के जुल्म सितम को रवा रखा गया था। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका था। तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। मुसलमानों के मजहबी आसार के साथ दिल खोलकर खिलवाड़ किया गया था और उन्हें जिस्मानी अजियतों के साथ साथ रूहानी और दिमागी अजियतों में भी मुब्तला रखा गया था। ये अहद मुसलमानों के लिए बहुत सख्त और मुश्किल दौर था। ताहम तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास के कानून इलाही के मुताबिक उनका दौर हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा की कोशिशों से ख़त्म हो जाता है और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के साथ पूरे फ़लस्तीन पर मुसलमान दोबारा काबिज हो जाते हैं। इस तारीखी फतह के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत को एक बार फिर दोहराते हुए ईसाइयों को अमन अमान का परवाना दिया था और उन्हें किसी किस्म के
ظلم و ستم کا شکار نہ ہونا پڑا تھا۔ ظلم و ستم تو دور کی بات ہے، انہیں کسی قسم کے دباؤ کا بھی شکار نہ ہونا پڑا، لیکن چند سو سال بعد اپنے حکمرانوں اور عوام کی کمیوں کی بنا پر یہ مقدس سرزمین ایک بار پھر ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ دور ابتلا و آزمائش ابھی تک جاری و ساری ہے اور کسی صلاح الدین کے انتظار میں ہے۔ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کو اس طرز عمل سے بالکل جدا ہیں جو انہوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا۔ آج کے حالات اور عیسائی مملکت کے زمانے کے حالات میں کسی قدر تشابہ پایا جاتا ہے، بس فریق ثانی تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہاں کے حالات دوبارہ بہتر ہوں گے اور مسلمان اپنی عزت رفتہ سے دوبارہ سرفراز ہوں گے۔ بس قوت فکر و عمل کی ضرورت ہے جو اس وقت پورے امت مسلمہ میں گہنا کر رہ گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جمشید صاحب، بہت اہم باتیں آپ نے بتائی کہ صلیبیوں کا جو دور حکومت تھا، جو ان کا دور تھا، جس وقت انہوں نے حکومت کی تھی، ان کا نظام کیسا تھا، تعلیمی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام۔ اچھا، موجودہ وقت میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا اپنا نظام ہے وہ کس طریقے سے قابل قرار نہیں پہنچ رہا ہے۔ بہت اہم باتیں آپ نے بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ میں SIO UPEAST کی طرف سے آپ کا مقروض ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔